शेखपुरा से आपको बताते चले, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ चलाई जाने वाली खसूसी मुहिम के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखपुरा जाहिद नवाज मरवत के स्पेशल टास्क पर थाना ए डिवीज़न पुलिस की शानदार कारकर्दगी, भारी मिकदार में चर्स बरामद, 2 खातून मंशियात स्मगलर समेत 6 मंशियात फरोश गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, मज़ीद तफ्तीश जारी। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना सिटी ए डिवीज़न इंस्पेक्टर सलीम अख्तर न्यासी ने DPO शेखपुरा जाहिद नवाज मरवत के स्पेशल टास्क पर DSP सिटी सर्कल की ज़ेर निगरानी पुलिस की मुख्तलिफ टीमों के हमरा अपने इलाका में नौजवान नस्ल में मौत बांटने वालों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 2 खवातीन मंशियात स्मगलर शाजिया बीबी जोजा इफ्तिखार अहमद उर्फ खारी सकना हाल मुकीम मोहल्ला रहमानपुरा शेखपुरा, यास्मीन जोजा असगर सकना सांधा लाहौर और मंशियात फरोश अजहर इकबाल वल्द मंजूर हुसैन सकना बल्म आबाद चक झुमराव, सलमान उर्फ उस्मान वल्द जुल्फकार सकना चुंगी नंबर 15 समुंदरी रोड फैसलाबाद, फिदा हुसैन वल्द इफ्तिखार सकना खालिद शहीद रोड मानावाला, अहमद रजा वल्द असगर सकना भटियां सांदा कलान लाहौर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की तकरीबन 43 किलो चर्स बरामद हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का शुक्रिया जी, आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए। IG साहब पंजाब की स्पेशल डायरेक्शन के ऊपर मंशियात फरोख्त के खिलाफ एक्शन लिया गया, जिसमें थाना ए डिवीजन ने बहुत बेहतर तरीके से काम करते हुए 2 लेडीज़ के साथ साथ 4 मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 43 kg चर्स बरामद की, जो पंजाब में और शेखपुरा में मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात की सप्लाई देते थे। इनको रंगे हाथों पकड़ा गया। इनको पकड़ के इनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज किए गए और उनको अदालत में पेश करके उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसमें 2 लेडीज़ हैं और 4 जो है मेल मेंबर्स हैं, और इनका यही काम है, किसी से 7 किलो, किसी से 8 किलो और इस तरह मुख्तलिफ जो है ना तोड़ों की सूरत में ये मंशियात की सप्लाई देते थे। स्पेशल इंफॉर्मेशन मसूल हुई, जिसमें इनको गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ जो है ना FIR की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। DSP साहब सिटी, SHO साहब ए डिवीजन और ASA फतेह शेख इस टीम के स्पेशल मेंबर्स हैं, जिन्होंने स्पेशल कवरेज करते हुए स्पेशल इंफॉर्मेशन पे और मेहनत करते हुए इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा और इनके खिलाफ जो है एक्शन लेते हुए कार्रवाई की। थैंक यू। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से अहले सुन्नत वल जमात के जिले सदर हाफिज मोहम्मद इशफाक गुज्जर ने कहा है कि शब बरात के मौका पर पूरी कौम को खसूसी इबादत के साथ साथ मुल्क और कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। ये वो बरकतों वाली रात है जिसमें पूरी दुनिया की मखलूक के रिस्क और नशीब अफरोज का अमलनामा तैयार होता है। मुसलमान शब बरात की रात नवाफिल की अदायगी से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। बुजुर्गान दीन का फरमान है कि इबादत और दुआ इंसान की किस्मत बदल देती है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यहाँ मुनाकिदा दीनी इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। मौलाना साहबजादा गुलाम मुर्तजा शाजी ने कहा है कि शब बारात में अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में हम सब के अमाल नामे पेश होते हैं। जब सच्चे दिल से तौबा और दुआ की जाती है तो अल्लाह पाक इसे ज़रूर पूरा फरमाता है। हर मुसलमान का ईमान है कि अल्लाह पाक इसकी शरक से भी करीब है। जब हमारा परवरदिगार हमारे इतने करीब है तो फिर हमें इसे याद करने और पुकारने में हरगिज़ गफलत नहीं बरतनी चाहिए। शब बारात के मौका पर मैं अपने मरहूमीन के सारे सवाब के लिए भी खुसूसी दुआ करनी और कब्रिस्तान में जाकर फातिहा ख्वानी का भी एहतमाम करना चाहिए। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़िले सदर हाफिज एहसानुल्लाह ज़िया ने कहा है कि शब बारात के मौका पर मुसलमान सलात तस्बीह की नमाज के साथ साथ खुसूसी नवाफिल भी अदा करे। ये अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। इससे हम अल्लाह ताला की कहरो गज़ब से भी बच सकते हैं। मैं शब बारात के मौका पर अपने मज़लूम फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों की आज़ादी समेत मुल्क और कौम की सलामती और खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। शब बारात बख्शिश और मग़फ़िरत की रात है। इस रात बेशुमार मुसलमान जहन्नुम से निजात पाते हैं, इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लार्ज विंग के नायब सदर मरकजी अंजुमन ताजरान के लीगल एडवाइज़र अहमद हसन पाशा एडवोकेट ने कहा है कि नून लीग के तमाम नौमुंतखब अरकान असम्बली मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हर फैसले पर लब्बैक कहते हुए इनकी हिदायत पर अमल दरामद करेंगे और मियाँ शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आज़म और मोहतरमा मरीम नवाज का बतौर वज़ीर आला पंजाब भरपूर साथ देंगे। इनके मनसब संभालने से मुल्की हालात में नुमाया तब्दीली आएगी और आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के गुज़िश्ता 5
سال ضائع کر دیے ہیں اور ملک معیشت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ کمزور معاشی حالات اور غیر سنجیدہ اور لاپرواہ قیادت نے بھارت کو مقبوضہ کشمیر پر آئینی قبضہ کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، جس سے کشمیری قوم میں پائی جانے والی مایوسی میں اضافہ ہوا اور آزاد کشمیر جیسے پرامن خطے میں سیاسی ماحول کو تباہ کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ مستقیم حکومت تشکیل دے کر ملک کے اندرونی مسائل کا خاتمہ اور کشمیری عوام کی امنگوں کی ترجمانی یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مرکز اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کے حکومتوں کو قیام کے بعد ایک بھرپور ترقی اور خوشحالی کا دور شروع ہونے والا ہے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے استحکام میں پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما سابق صوبائی وزیر امیدوار پی پی 141 میاں خالد محمود نے کہا ہے کہ وفاق اور پنجاب میں آئی پی پی نون لیگ کی اتحادی اور حکومت سازی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ پاکستان کو درپیش مسائل اور مشکلات سے نجات دلانا پارٹی قیادت کی اولین ترجیح ہے۔ اس کی انجام دہی کے لیے جمہوری جدوجہد مزید تیز کی جائے گی اور قومی اور پنجاب اسمبلی کی نئی کابینہ تشکیل پاتے ہوئی عوامی فلاح اور بہبود کے عمل کا آغاز کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پی پی کا عوام دوست منشور ملکی مفادات کے تحفظ اور ملکی ترقی اور عوامی خوشحالی کا ضامن ہے، جسے عملی جامہ پہنانے کا وقت آ گیا ہے اور وفاقی صوبائی حکومت کے اتحادی ہونے کے ناطے آئی پی پی دونوں فارمز پر مثالی جدوجہد کرے گی اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے مثالی اور تاریخ ساز کردار ادا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیاست اور ریاست کو یکجا کر کے ہی ملکی عوامی مفاد کا تحفظ یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ سے آپ کو بتاتے چلے استحکام میں پاکستان پارٹی لارج ونگ کے ضلعی صدر معروف قانون دان خان عبدالمناف خان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا انعقاد خوش آئند ہے، جس میں تمام نو منتخب ارکان صوبائی اسمبلی نے شرکت کر کے جمہوری عمل کو آگے بڑھانے اور ملکی ترقی عوامی خوشحالی کے لیے کردار ادا کرنے کا عزم ادا کیا ہے، جس سے بے یقینی اور سیاسی عدم استحکام کے خاتمہ کی راہ ہموار ہو۔ استحکام میں پاکستان پارٹی سیاست اور ریاست میں پل کا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اسے قومی فریضہ سمجھ کر ادا کرنے کے لیے میدان عمل میں ہے۔ پارٹی قیادت کی جاری جدوجہد ملکی اکائیوں کی مضبوطی کا باعث بنے گی اور متحرک پرجوش اور ولولہ انگیز سوچ عوامی مسائل کے حل کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئی پی پی کے مرکزی صدر عبدالعلیم خان کو سیاست کو عین عبادت سمجھ کر اس اہم قومی فریضے کو نبھاتے ایک عرصہ گزر چکا ہے اور اس کی ذات کھلی کتاب کی طرح قوم کے سامنے ہے۔ ان کے دامن پر کرپشن اور اقربا کا کوئی داغ نہیں۔ انہوں نے ہمیشہ عوامی خدمت کی سیاست کی اور آئندہ بھی اسی پر کاربند رہ کر عوامی حقوق کے تحفظ کی خاطر بھرپور اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان تحریک انصاف نائب صدر ڈاکٹر اسلم خان شیروانی اور صدر ویمن ونگ پاکستان تحریک انصاف ضلع شیخو پورہ جمیلہ جنجوعہ نے ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری پی ٹی آئی ضلع شیخو پورہ حماد سعید خان ترین سینئر رہنما زبیر خان کے ہمراہ نو منتخب رکن قومی اسمبلی این 116 خرم منور منچ کو پھولوں کا گلدستہ دے کر مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس موقع پر سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف پیر ارشد ہاشمی، سینئر رہنما صغیر وڑائش رانا فہد، شیخ طارق، وحید خان بنگش، طارق خان بھی موجود تھے۔ ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد تقریباً 6 ماہ مکمل ہونے پر پورٹ فولیو چھوڑنے سے پہلے ایک غیر معمولی مقابلے میں نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے جمعرات کو دعویٰ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی زیر قیادت مخلوط حکومت ان کے پیشرو اسحاق ڈار کے مقابلے تمام پہلوؤں سے ملکی اور بیرونی قرضوں کا انتظام بہتر ہے، بظاہر اس کی تسلسل کے لیے تیار ہے۔ وزارت خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نگران حکومت کی مدت میں قرضہ سابقہ مدت کے مقابلے میں کم رہے ہیں، حالانکہ انہیں سخت حالات ورثے میں ملے تھے۔ نگران وزیر کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ شہباز شریف حکومت کے 6.5 ماہ 1 فروری سے 16 اگست 2023 کے 5.5 ماہ 17 اگست 2023 سے 31 جنوری 2024 کا موازنہ کیا گیا ہے، پچھلی انتظامیہ سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ملک ندیم کی خبر کے مطابق اسلام آباد وزارت دفاع نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں زخمی اور معذور ہونے والے افسران کے لیے سول سروس میں کوٹا مانگ لیا۔ مطلوبہ کوٹا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سول سروس میں مسلح افواج کے افسران کے لیے موجودہ 10% کوٹا کے علاوہ اضافی کوٹے کی درخواست وزارت دفاع کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو لکھے گئے خط میں کی گئی ہے۔ اس خط میں 29 مارچ 2023 کے پہلے کے خط کا حوالہ دیا گیا تھا، جس میں زخمی فوجی افسران کو کامرس اینڈ ٹریڈ گروپ یا پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس سروس میں شامل کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ وزارت دفاع کے خط میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ملک بھر میں کئی نوجوان افسران جسمانی طور پر مصروف ہو چکے ہیں۔
اسلام آباد ملک ندیم کی خبر کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جمعے کو اسلام آباد کے قومی اسمبلی کے حلقوں NA 40, NA 47 اور NA 48 سے جیتنے والے پاکستان مسلم لیگ نواز کے 3 امیدواروں کی کامیابی کی نوٹیفیکیشن بحال کر دی ہے۔ انتخابی نگران ادارے نے NA 40 سے مسلم لیگ نون کے انجم اکیل، NA 47 سے طارق فضل چودھری اور NA 48 سے راجہ خرم نواز کی جیت کو برقرار رکھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کے عام انتخابات کے دوران مبینہ دھاندلی کی بنیاد پر مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی جیت کو چیلنج کیا تھا۔ چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ PTI وفاقی دارالحکومت کی حلقہ بندیوں کے حوالے سے پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اپنا فارم 45 جمع کرایا ہے اور اب عدالت کو ثابت کرنا ہے کہ کس کے فارم اصلی تھے۔ لوئر اور اکسئی فیروز خیل میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے قبائلی ملک شاہ محمد قتل کر دیا ہے۔ ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پولیس نے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے DSP لوئر اور اکسئی رحیم خان نے بتایا ہے کہ قبائلی ملک شاہ محمد خان ہیڈ کوارٹر چوک میں اپنے مارکیٹ کے سامنے کھڑے تھے کہ اچانک نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں نے آ کر ان پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ملک شاہ محمد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے جائے وقوع پر پہنچے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ 2013 میں مقتول ملک شاہ محمد کے بھائی آدم خان کی دکان میں بھی دہشت گردوں نے بم رکھ کر دھماکے سے اڑایا تھا، جس میں آدم خان شہید ہو گیا تھا۔ ملکوال سے رپورٹ کر رہے ہیں اسلم جاوید۔ ملکوال ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے 26 فروری 2024 سے شروع ہونے والی 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا چلڈرن اسپتال میں افتتاح کر دیا ہے۔ ضلع کے 5 سال تک کے 3,24,622 بچوں کو پولیو ویکسین اور وٹامن اے کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ملکوال ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے 26 فروری 2024 سے شروع ہونے والی 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا چلڈرن اسپتال میں افتتاح کر دیا ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ 5 روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران محکمہ ہیلتھ کی ٹیم میں ضلع بھر میں دور دراز علاقوں میں گھر گھر جا کر 5 سال تک کے 3,24,622 بچوں کو پولیو ویکسین اور وٹامن اے کے قطرے پلائیں گے۔ پولیو مہم کے لیے محکمہ صحت کے 2,922 ورکرز پر مشتمل 70 فکسڈ ٹیمیں، 45 ٹرانزٹ پوائنٹس ٹیمیں، گھر گھر جانے والی 1,225 ٹیمیں، 70 UCMOs جبکہ 242 ایریا انچارج مقرر کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ عملی اقدامات سے ہی پولیو کا خاتمہ ممکن ہے۔ انہوں نے DHOs کو ہدایت کی کہ وہ انسداد پولیو مہم کے دوران ٹیموں کی کارکردگی کی خود مانیٹرنگ کریں اور قطرے پلانے والی ٹیموں کی روزانہ کی بنیاد پر اسکریننگ کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ محکمہ ہیلتھ کی ٹیموں سے تعاون کریں اور اپنے پھول جیسے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کے حفاظتی قطرے ضرور پلائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤدین سے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے 26 فروری 2024 سے شروع ہونے والی 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا چلڈرن اسپتال میں افتتاح کر دیا۔ ضلع کے 5 سال تک کے 3,24,622 بچوں کو پولیو ویکسین اور وٹامن اے کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ہمارے نمائندے محمد شہباز مغل کی اس رپورٹ کے مطابق منڈی بہاؤدین ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے 26 فروری 2024 سے شروع ہونے والی 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا چلڈرن اسپتال میں افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ 5 روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران محکمہ ہیلتھ کی ٹیمیں ضلع بھر میں دور دراز علاقوں میں گھر گھر جا کر 5 سال تک کے 3,24,622 بچوں کو پولیو ویکسین اور وٹامن اے کے قطرے پلائیں گے۔ پولیو مہم کے لیے محکمہ صحت کے 2,922 ورکرز پر مشتمل 70 فکسڈ ٹیم میں 45 ٹرانزٹ پوائنٹس ٹیمیں، گھر گھر جانے والی 1,225 ٹیمیں، 70 UCMOs جبکہ 242 ایریا انچارجز مقرر کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ عملی اقدامات سے ہی پولیو کا خاتمہ ممکن ہے۔ انہوں نے DHOs کو ہدایت کی کہ وہ انسداد پولیو مہم کے دوران ٹیموں کی کارکردگی کو خود مانیٹرنگ کریں گے اور قطرے پلانے والی ٹیموں کی روزانہ کی بنیاد پر اسکریننگ کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ محکمہ ہیلتھ کے ٹیموں سے تعاون کریں اور اپنے پھول جیسے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کے حفاظتی قطرے ضرور پلائیں۔ گوجرا کے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں لگایا گیا 3 روزہ کتب میلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری پنجاب چودھری خالد بشیر نے کالج کا سرپرائز وزٹ کیا۔ کتب میلے میں طلباء طالبات کی خدمات کو خوب سراہا۔ گوجرا کے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج فار بوائز میں 3 روزہ کتب میلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری پنجاب چودھری خالد بشیر کا کالج کا سرپرائز وزٹ۔ کتب میلے میں طلباء طالبات کو انعامات دے کر خوب حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر کالجز کے تمام پروفیسرز نے ان کو پھولوں کا گلدستہ
گلدستہ پیش کیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی. انہوں نے کتب بھی اسٹالوں سے خریدی. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ اس کتب میلے کا مقصد طلباء طالبات کو زیادہ سے زیادہ کتابوں کی طرف راغب کرنا ہے تاہم ان کی دلچسپی موبائل فون کی بجائے کتابوں کی طرف لائی جا سکے اور کتابیں پڑھ کر اپنے علم میں مزید اضافہ کر سکے. اس موقع پر میڈیا نمائندگان نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی. کالج کے پرنسپل رانا محمد الطاف نے تمام آنے والے دوستوں کا دل سے شکریہ بھی ادا کیا. خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے. ہمارے ڈپٹی بیورو چیف ناصر بلوچ کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ایک بار پھر دختر لیاری شاسیہ کریم سنگھار کو رکن سندھ اسمبلی کا اعزاز بخشتے ہوئے سندھ کی عوام کی خدمت کے لیے اپنے اعتماد کا اظہار کیا. خواجہ فرید یونیورسٹی رحیمیہ خان میں کسان میلے کا انعقاد ہوا جس میں کسانوں کو جدید زرعی ٹیکنالوجی کے بارے میں آگاہی دی گئی. مزید تفصیل بتا رہے ہیں چودھری بلال اکرم. خواجہ فرید یونیورسٹی رحیمیہ خان میں سجائے گئے کسان میلے کا مقصد کسانوں کو جدید زرعی ٹیکنالوجی اور کاشتکاری کے نئے طریقوں سے آگاہ کرنا تھا تاکہ وہ اپنی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے ساتھ ملکی زرعی مبادلہ بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. یہاں پر مختلف ایگری کمپنیز کے سٹالز ہیں، بینکس کے سٹالز ہیں جو فارمرز کو اویئرنیس دے رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس دے رہے ہیں. میں نے خود بھی وزٹ کیا اور مجھے بہت سارے نئے آئیڈیاز یہاں سے ملے ہیں. نئی ٹیکنالوجی، نئے سیڈ اور بہت سی معلومات ہیں. تعداد میں ذمہ دار بھی آ رہے ہیں اور نئے اسٹوڈنٹس جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں انہیں بھی ان سٹالز کا فائدہ ہوتا ہے. کسان میلے میں زرعی سروسز اور آلات فراہم کرنے والی کمپنیوں نے مختلف قسم کے 30 سے زائد سٹال لگائے جن میں زرعی آلات، بیج، کھاد، ادویات اور دیگر زرعی مداخل شامل تھے. شرکاء کا کہنا تھا کہ خواجہ فرید یونیورسٹی نے کسان میلے کے ذریعے کسانوں کو بہترین موقع فراہم کیا ہے کہ وہ جدید کاشتکاری بارے آگاہی حاصل کر سکیں. چودھری بلال اکرم، آن نیوز، رحیمیہ خان. اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.